बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका में कामयाब सफारतकारी पाकिस्तानी हुकूमत की जारी है, यानी एक के बाद एक बेइज्जती इनकी वहाँ पे हो रही है। एक्चुअली मिशन है क्या और ये करना क्या चाहते हैं? चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्होंने काम किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका में। यानी कभी भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक सिमत में नहीं सोच रहे होते, वो डिफरेंट ऑप्शंस अपने सामने रखते हैं कि अगर ये ना होगा तो हम ये अचीव कर लेंगे, ये कर लेंगे, हमने ये असेसमेंट भी करनी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। लेकिन सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जिस बंदे को भी मोहसिन नकवी मिलते हैं अमेरिका में, उस बंदे को कुछ और समझ आती है या नहीं आती। ये बात समझ आती है कि ये बंदा ठीक नहीं है। यानी ये बात वो समझ जाते हैं कि जिस बंदे का ये बंदा मुखालिफ है ना, वो बंदा ठीक ही होगा। यानी अगर आप ये देखें कि इमरान खान की बुराइयां करने के लिए गया है ना, मोहसिन नकवी ने ही तो एस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल खेला है। कोई भी सियासतदान इस लेवल तक कभी नहीं गिर सकता था। कोई भी सियासतदान इतना जुल्म और जबर कभी नहीं कर सकता था। कोई भी सियासतदान ऐसे निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां नहीं चला सकता था, क्योंकि उसको पता है कि उसने भी पॉलिटिक्स करनी है। कल को उसे भी एहतजाज करना पड़ेगा, उसको भी अपने वर्कर्स के साथ निकलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पीएमएलएन के अंदर बड़ी खुजली भी है, परेशानी भी है इस बारे में कि ये मोहसिन नकवी ने किया क्या। यानी वज़ीर आला पंजाब के तौर पे जो जुल्म और बर्बरियत मोहसिन नकवी ने पंजाब में की, रिकॉर्ड छापे, रिकॉर्ड गिरफ्तारियां, खवातीन की गिरफ्तारियां, सड़कों पे घसीटना, इगवा बराए तबान, इगवा बराए बयान और उसके अलावा जबरी गुमशुदगियां, ये सारा कुछ मोहसिन नकवी के खाते में जाता है। जो पुलिस को इस्तेमाल किया, इदारों को इस्तेमाल किया मोहसिन नकवी ने पंजाब में। और उसके बाद अब जब इसको वजीर दाखिला बनाया गया तो फिर इसने वहाँ पे भी जुल्म और सितम के रिकॉर्ड बना दिए हैं। इतना खूनी वजीर दाखिला पाकिस्तानियों के नुक्ता नज़र से इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। अब ये बंदा अमेरिका में गया, ये जिसको मिलता है वो उसके बाद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर देता है। ये इमरान खान की वहाँ पे तारीफें तो नहीं करता होगा ना, वहाँ ये कहता होगा कि इमरान खान से अपने आप को दूर कर लें, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ पॉलिसी ठीक नहीं चलेगी, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के इंटरनल बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ये रखता होगा। यही है ना, लॉबिंग तो इसी चीज़ के ऊपर होती है। जो बाकी लॉबिस्ट हायर किए वो भी यही काम कर रहे हैं, और जो वहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी दिन रात ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता करती है वो भी यही चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन इम्पैक्ट उल्टा हो रहा है। उसके कुछ रीजन है। नंबर एक तो यह है कि मोहसिन नकवी को बहुत ओवर रेट किया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों ने नहीं कहा जा सकता, उसमें बैठी हुई शख्सियात ने। यानी एस्टेब्लिशमेंट को यह लगा कि मोहसिन नकवी उनका सबसे कारामद मोहरा है, बहुत लाइक आदमी है, बड़ा काम करके दिखाएगा। गो के इनके ताल्लुकात अमेरिका में पिछली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनकी जो डीप स्टेट है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे इनके। लेकिन अब जो नई हुकूमत आ रही है उसके अंदर इनके ताल्लुकात नहीं है। तो इसी मिशन पे ये वहाँ पे गए हुए हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। एक ये क्लियर हो गया कि नालायकी में और काबिलियत ना होने में ये नंबर वन है। यानी ना इनके पास से कोई काबिलियत है और मुकम्मल तौर पे ये नालायक है। पाकिस्तान के अंदर असेसमेंट ही गलत की गई थी इनके बारे में। वजीर दाखिला भी इसको बना दिया देखिए, यहाँ लोगों को मारना बहुत आसान है। बंदूक आपके पास है, डंडे आपके पास हैं, जेलें आपके पास हैं, जो बाइडन का हाथ आपके सर के ऊपर है, तो जो मर्जी आप करें। तो पाकिस्तान में तो आपने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया। लेकिन जहां पे जो ओहदे आपको मिले हैं उससे आपकी काबिलियत का पता नहीं चलता। पहली दफा काम करना पड़ा और टक्कर के लोगों से सामना हुआ, तो वहां गए जब अमेरिका में तो पता चला कि जिसको ये मिलकर कायल करने की कोशिश करते हैं वो पूरी तरह से कायल हो जाता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, जिसके ये खिलाफ है ना वो बंदा ठीक है। तो वो इमरान खान के हक में ट्वीट कर देते हैं। पहले एक जो विल्सन है उसने पहले एक ट्वीट किया था, मोहसिन नकवी से मुलाकात की, इन्होंने बड़ा रोला डाल के वो उसकी कंपेन चलाई, उन्होंने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। अब इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका नाम है जी जैक बर्गमैन। इनसे जनाब इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इन्होंने भी फिर ट्वीट कर दिया। इन्होंने कहा द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स। फ्री इमरान खान। वो कहते हैं जी कोई लफ्ज़ों को चबाने का या लफ्ज़ों को इधर उधर करने का या कोई इससे खेलने का टाइम नहीं है। ये जो हकायक है उनको सीधा रखना चाहिए, तो इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये इससे भी मुलाकात की थी। अब ट्रंप की टीम के जिस बंदे से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं मोहसिन नकवी, हो ये रहा है कि बजाय इसके कि वो बंदे जो हैं वो मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की हमायत करें या वो मोहसिन नकवी के कहने के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटाएं, वो ऑटोमेटिकली इमरान खान के साथ जुड़ जाते हैं। यानी जो सिलसिला रुका हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की टीम की जानिब से इमरान खान के बारे में, वो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। अब इनको एक बात समझनी पड़ेगी, इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये नवाज शरीफ या जरदारी या कोई और फौजी डिक्टेटर नहीं है जिसको कोई दुनिया में जानता पहचानता नहीं है।
انہیں تعارف کی ضرورت ہو سکتی ہے دنیا میں، عمران خان کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو یہ سارے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھاک پہلے سے وہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ جو 4 آپشن ہیں جن کے اوپر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت غور کر رہی ہے، میں حکومت کی بات خاص طور پہ نہیں کرتا، حکومت کے لیے تو ایک ہی آپشن ہے کہ کچھ بھی کر کے امریکی نئی انتظامیہ کو منایا جائے کہ وہ عمران خان کے معاملے میں یا انسانی حقوق کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں، اور جیسے جو بائیڈن نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا ویسے ہی ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں ٹرمپ کی انتظامیہ بھی۔ حکومت تو یہی چاہتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے پتے اپنے پاس رکھتی ہے اور تھوڑا سا وہ براڈر اس کے اندر پکچر کے اندر رہتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے اندازے الگ الگ ہیں، لیکن جو 4 چیزیں ہیں جس مشن کے اوپر محسن نقوی گئے ہیں، دیکھیں اگر حکومت کا ہی معاملہ ہوتا سارا کا سارا تو پھر اسحاق ڈار جاتے نا، اسحاق ڈار نہیں گئے، تو یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو اسی لیے وہاں پہ محسن نقوی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو 4 ایسی چیزیں جن پہ کام ہو رہا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وقت حاصل کیا جائے، آخری آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جی امریکہ کو کہا جائے ٹھیک ہے جی ہم معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا وقت دیا جائے، ہمیں اسموتھ ٹرانزیکشن کرنے دی جائے، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم اور ستم بند ہو جائے گا، انسانی حقوق کی پامالیاں بھی بند کر دی جائیں گی، جبری گمشدگیاں بھی ہم روک دیں گے، پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف بھی لے جائیں گے، لیکن ہم اسموتھ طریقے سے لے جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ایک بھوکا شیر ہے، اگر اس طرح وہ جیت کر باہر آ گیا اور سب کو شکست دے کر وہ باہر آ گیا تو وہ بھوکا شیر باقی سارے سیاسی مخالفین کو ایون ان کے سہولت کاروں کو بھی کھا جائے گا۔ تو یہ ان کو ڈر ہے کہ پنجڑے میں جو شیر اس وقت بند ہے وہ بھوکا ہے، اور اگر وہ باہر آ گیا تو وہ اپنے مخالفین کو کھا جائے گا۔ لہذا مخالفین چاہتے ہیں کہ پہلے شیر کا پیٹ بھرا جائے، آہستہ آہستہ ماحول ٹھیک کیا جائے، شیر کو کچھ حد تک ٹیم کیا جائے، باہر بھی ایسا ماحول بنایا جائے کہ اپنے لیے تھوڑے تھوڑے قلعے بنا لیں تاکہ ان میں ہم محفوظ رہیں، کوئی درخت پہ چڑھ جائے، کوئی گھر میں گھس جائے، کوئی ادھر ہو جائے، اپنی حفاظت کی بندوبست کرنے کے بعد پھر اس شیر کو رہائی دی جائے۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ جی وقت حاصل کیا جائے کسی طرح، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف لابنگ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی میکسیمم ہو سکے عمران خان کے خلاف لابنگ کی جائے کہ جناب وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، ہم آپ کو فائدہ دیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو آنے والی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل بنا لی جائے جس کے نتیجے میں جو وہ مانگے وہ ان کو دے دیا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ ہمارے اندرونی معاملے میں ابھی آپ ہمیں نہ چھیڑیں، جیسے ہمارا دل کرتا ہے ویسے آپ ہمیں چلنے دیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کے لیے محسن نقوی نے واپس آ کے 1-2 بندوں کو بریفنگ دینی ہے، اور جو بریفنگ اس نے دینی ہے اس میں اس نے بتانا ہے محسن نقوی نے آ کے کہ جناب امریکہ میں کام اتنا گرم ہے اور ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہن کی کریے۔ یعنی یہ دورہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ وہاں سے اسیسمنٹ بھی آئے گی پاکستان میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے 1-2 جو بڑے سیانے ہیں ان کو محسن نقوی یہ اسیسمنٹ دے گا، ان کو بتائے گا کہ جناب کام خراب ہو گیا، یا معاملہ اتنا کنٹرول ہو سکتا ہے یا ان بنیادوں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، ادروائز پھر اگر سرنڈر کرنا ہے تو کتنی جلدی کرنا ہے، آپ کے پاس کتنا ٹائم باقی ہے، تو یہ اسیسمنٹ بھی ملے گی۔ پیغامات کا جواب نہیں آیا جو شہباز شریف نے دیے ہیں، کیونکہ یہ سارے اپنے آپ کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی حوصلہ دینا چاہتے ہیں، تو شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا اس کا جواب نہیں آیا، پہلے پیغامات جو چلائے گئے اس کا جواب نہیں آیا، نواز شریف نے جا کے ٹرمپ کی ٹیم سے ملنے کی کوشش کی کہ ٹرمپ سے میری ملاقات ہو جائے، وہ نہیں ہو سکی، یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب بلاخر شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ ایک خط لکھ ڈالا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اب خط کا نارملی جواب آ جاتا ہے، یعنی وہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا عملہ ہے وہ شکریہ کا خط واپس لکھ دے گا، یا کوئی ان کا جواب کسی طرح سے کوئی میل آ جائے گی، کوئی جوابی خط آ جائے گا، تو جوابی خط ان کو چاہیے تاکہ یہ اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر سکیں، بتا سکیں کہ جناب ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا اور شہباز شریف کے خط کا جواب دیا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ اور وہ۔ اب ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ٹرمپ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم کا جواب ایسا آئے جس جواب کو یہ چھپا کر بیٹھ جائیں اور یہ کوشش کریں کہ وہ جواب کبھی سامنے ہی نہ آئے، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال بڑی خواری ہو گئی محسن نقوی کی امریکہ میں، جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہی، اور ٹرمپ اس دفعہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ٹرمپ جب پچھلی دفعہ صدر بنا تھا امریکہ کا تو بہت ساری چیزوں کا اس کو آئیڈیا نہیں تھا، یہ اس کی فیملی بھی کہہ رہی ہے۔ اب ٹرمپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے،
صرف اب سعودی عرب کو لیں جو ٹرمپ کے سب سے قریب سمجھے جاتے ہیں محمد بن سلمان، ان کے لیے ٹرمپ کا پیغام ہے کہ جناب 600 ارب ڈالر کے بجائے 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں آپ امریکہ میں. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں سعودی عرب سے. سعودی عرب نے 600 ارب ڈالر تک کا کہا تھا، لیکن ٹرمپ نے کہا نہیں 1000 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کرو. دوسرا، ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے نا یوکرین میں اور روس میں، اس کی ایک وجہ سعودی عرب ہے، کیونکہ انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا تھا، تو سعودی عرب کو پیٹرول کی قیمت بھی کم کرنی پڑے گی. اب اس طریقے سے تو ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل کر رہے ہیں دنیا کو، ان کو آئیڈیا ہے کہ ان کی پوزیشن اور طاقت کیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے اور اس کے پاس کیا طاقت ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ ٹرمپ پہلے والے ٹرمپ سے مختلف ہے، یہ بات سب کو اپنے دماغ میں رکھنی پڑے گی. ناظرین، عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، وہ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے. اس دوگلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. میں نے اپنی جماعت کو ہدایت کر دی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں. ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا. بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، جس کے لیے مارنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہے. بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے. تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان لاپتہ ہیں. ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا. میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی. اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے. اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے. بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائر کی حمایت نہیں کرتے. جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہے. 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے پولیس اور فوج کو غائب کر دیا، خود آگ لگائی اور خود CCTV فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا. 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا. ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا. کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں. ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا. جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا. ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے ججز، جرنیل اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے لیے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث ہیں. یہ سب جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں کتنے دودھ کے دھلے ہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے. یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں. کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں ناظرین، اور وہ یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور کچھ ماہرین اس کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں. یہ جو ریمیٹنسز کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ بائیکاٹ کیا جائے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، اس کے ساتھ، لیکن دیکھیں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. حکومت اس معاملے کو چھپا سکتی ہے 2-3 مہینے تک، لیکن اس سے زیادہ حکومت اس کو چھپا نہیں سکتی. اگر یہ معاملہ طول پکڑتا ہے، دور تک جاتا ہے، تو مارچ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی اوورسیز پاکستانیوں سے ایک اپیل انہوں نے کی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک اور ناظرین بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. شیر افضل مروت کے حوالے سے سب کے الگ الگ سٹیٹمنٹ آتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پارٹی رہنما شیر افضل مروت کو بطور وکیل صفائی پیش ہونے سے روک دیا. رپورٹ کے مطابق عمران خان نے جیل انتظامیہ اور عدالت کو آگاہ کر دیا
عمران خان نے جیل انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں ہے، اسے جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے شیر افضل مروت سے متعلق تحریر بھی لکھوا دی ہے۔ اچھا، اب شیر افضل مروت پہنچے تھے اڈیالہ جیل، اور گیٹ 5 سے اڈیالہ جیل ڈیوڑی تک پہنچے تھے، وہاں سے انہیں واپس بھجوا دیا گیا، اور جیل انتظامیہ نے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ میں ان کو نہیں ملتا۔ شیر افضل مروت صاحب لگاتار ہاٹ واٹرز میں ہیں، ویسے انہوں نے اپنے فوجی زیادہ مارے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کا زیادہ اٹیک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ ہی رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں پہ ان کا زیادہ اٹیک رہا الیکشن کے بعد۔ الیکشن سے پہلے ان کا دوسری طرف اٹیک ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ نا آپ کو ایک چھوٹی سی خبر کے طور پہ لگے گا، لیکن اس کے اندر بہت ساری بڑی خبریں چھپی ہوئی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کی جگہ پہ جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے نا، یہ اپوزیشن کی جانب سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ اختیار ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی محکمے کا کوئی بھی چیزوں کا ریکارڈ نکال کر دیکھ سکتا ہے، اور یہ ہر چیز کا آڈٹ کر سکتا ہے، رپورٹیں منگوا سکتا ہے۔ تو یہ اچھا اختیار ہوتا ہے اس عہدیدار کے پاس، اور یہ ایک پارلیمنٹیرین ہوتا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے یہ کہا تھا کہ میرا پہلا امیدوار شیخ وقاص اکرم ہے، میرا دوسرا نام بھی شیخ وقاص اکرم ہے، میرا تیسرا نام بھی شیخ وقاص اکرم ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کا نام دیا ہے۔ جنید اکبر صاحب کا نام آنے کے بعد نا ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس کو سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہاں علی امین گنڈا پور صاحب سے سپیس کم ہوئی ہے۔ بس میں سمپل آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ جو جنید اکبر صاحب ہیں، ان کے بارے میں بڑی شکایتیں پہنچائی گئی ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں، اور یہ جو گنڈا پور گروپ ہے انہوں نے وہاں پہ یہ ساری شکایتیں پہنچائی تھی۔ اور کیونکہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں علی امین کے ساتھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ، تو ان کی جگہ پہ جنید اکبر جن کے تعلقات بالکل اچھے نہیں ہیں، ان کا نام آ جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب ساری کی ساری سپیس ایک گروپ کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتے، بلکہ انہوں نے جو گروپ اس وقت بڑا تگڑا ہو گیا تھا اس سے سپیس واپس لے کر جنید اکبر صاحب کو بنایا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس پہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ ایک اچھا منظر میں نے دیکھا، ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انتظار حسین پنجوتا صاحب کو میں نے دیکھا، ان کی واپسی ہوئی ہے، ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی، میں نے کوشش کی، میری ان سے بات بھی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے وہ اب ٹھیک ہے اور وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ اپنے کام پہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انہیں ملاقات کی اجازت ملے۔ عمران خان صاحب نے بھی انہیں کچھ پیغامات بھجوائے ہیں، انہوں نے بھی کچھ پیغامات عمران خان صاحب کو بھجوائے ہیں۔ تو دیکھیں، انتظار حسین پنجوتا کو جن لوگوں نے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، انہوں نے جبر تو کیا نا، ظلم کیا، ظلم اور جبر کے ساتھ وہ چند دن تو گزار سکے، لیکن کیا انتظار حسین پنجوتا کی سوچ بدل گئی؟ کیا اس آدمی کی سوچ کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی یا اس کا نظریہ تبدیل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ نہ عثمان ڈار کا نظریہ بدلا، نہ نظریہ بدلا صداقت عباسی کا، نہ نظریہ بدلا مراد سعید کا۔ یعنی جس بندے کے اوپر ظلم، جبر، فسطائیت جو کچھ بھی کیا گیا، کسی ایک بندے کا نظریہ نہیں بدلا۔ اور میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے بھی 5 مہینے انہوں نے رکھ کے جو ہے تماشا جو کیا، میری سوچ بھی نہیں بدلی۔ میں جو کل تھا میری سوچ وہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے میں زیادہ تلخ ہو جاؤں، اب میں زیادہ تلخ ہوں کیونکہ میں نے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، میرے اندر زیادہ شکوہ ہے۔ بہرحال ایسے سوچ بدلتی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ ایک خام خیالی کا شکار ہے اور ایک خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب وہ جاگیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ پیکا پہ ناظرین ماضی میں بڑے بیانات دیتی تھی مریم نواز، شہباز شریف، جب صحافی احتجاج کرتے تھے، جب ہلکے ہلکے قوانین بن رہے تھے، تو اس وقت یہ سارے جا کے صحافیوں کے احتجاج کے اندر شامل ہو جاتے تھے، جا کے صحافیوں کے کیمپوں کے اندر بیٹھتے تھے۔ اب جناب ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ آپ چوں بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جو حکومت کر رہی ہے اس کی کوئی ماضی میں مثال ہی نہیں ملتی۔ پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ ہو یا ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ ہو، اس سے زیادہ خوفناک قوانین انہوں نے اس دور میں بنا دیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں میڈیا کو اشتہار مل رہے ہیں، میڈیا بھی خوش ہے۔ میڈیا کی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں، بول رہی ہیں کہ جی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ نہ کوئی کیمپ لگا، نہ کوئی احتجاجی مظاہرے ہوئے، نہ حکومت کی تقریبات کا بائیکاٹ ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسری جانب جو مریم نواز اور شہباز شریف اور بلاول یہ سارے جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے تھے، ان کے نقاب اترے ان کے چہروں سے جمہوریت والے، تو ان کے گھنونی شکلیں پوری قوم کو نظر آئیں
کہ انہوں نے تو قوم کا سانس لینا مشکل کر دیا کہ آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے حکومت کے اوپر. آپ تنقید کریں گے تو پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. کتنے جیل میں ڈالیں گے؟ 10 20 50 100 500 1000 10,000. میکسیمم کیپیسٹی آپ کی 10,000 بندہ جیل میں ڈالنے کی ہے. جو آپ نے کر کے دیکھ لیا. کیا لوگوں کی سوچ بدل گئی؟ کوئی نہیں بدلی. جو باہر نکلتا تھا نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا. جو باہر نکلتا تھا اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہوا نکلتا تھا. تو کتنے بندے اور پکڑ لیں گے؟ یہ نظام اپنی موت خود مر جائے گا. جعلی حکومت کو نہ نوجوانوں نے پہلے تسلیم کیا ہے نہ آئندہ تسلیم کریں گے. صاحبزادہ حامد رضا نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اسلام آباد آئے گی. انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر گولیاں چلانی ہوگی نا تو ہم ممبر پارلیمنٹ آگے کھڑے ہوں گے, تو مار لیجئے گا جتنے پارلیمنٹیرینز آپ نے مارنے. یہ بات تو انہوں نے کر دی ہے لیکن ابھی تک ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے. ہم نے جب بھی دیکھا وہ یہ دیکھا کہ غریبوں کو چھوڑ کے طاقتور اور بڑے لوگ جو ہے وہ نکل لیتے ہیں. غریبوں کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا. وہ عمران خان ہی تھا جو آخری وقت تک کھڑا ہوتا تھا. اس کے بعد اس کی پارٹی میں کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہوا ہو اپنے کارکنوں کے ساتھ, ان کو مرتا ہوا چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن صاحبزادہ حامد رضا نے بڑی بات کی ہے. امید ہے کہ وہ اپنی بات پہ پیرا